दुनिया भर में अमन की शमा जलाने के बहाने दुनिया में तबाही मचाने वाले अमेरिका के बारे में, एक तो वहाँ पे नस्ली दहशतगर्दी है, नस्ली तासुब है, वो अपने अरूज पे है। दूसरी जानिब इंडिया में भी यही सूरत हाल है। दोनों ममालिक आपने बिल्कुल ठीक किया कि लिंक कर दिए। अमेरिका जो है ऐसा नस्ल प्रस्त मुतअस्सब मजहबी शिद्दत पसंद मुल्क है जिसने अपनी मजहबी शिद्दत पसंदी की आग को बुझाने के लिए एक एक करके न जाने कितने मुस्लिम ममालिक ताकत उतारा। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक डिक्लेयर्ड फाशिस्ट स्टेट है। अभी भी ये लोग समझते हैं कि शायद हिटलर सबसे बड़ा फाशिस्ट हुक्मरान था, लेकिन अगर आप सही समझें तो ना तो हिटलर फाशिस्ट हुक्मरान था, ना ही नाजी पार्टी फाशिस्ट थी। अगर आप इनका तकाबुल करें इंडिया की आरएसएस के साथ, इनके भगवा फलसफे के साथ और इनकी कांग्रेस भी, अब इसे भी पता लग गया कि वोट लेने के लिए आपको एंटी मुस्लिम कैंपेन चलानी पड़ेगी। हुर्रियत रहनुमाओं पर जबर तशद्दुद के जरिए इन्हें इंडिया इस अंदाज में कत्ल करना चाहता है कि इनकी मौत तभी लगे और इन पे इल्जाम भी ना है। इंडिया तो बरस से डेकेड्स बैक से यही कुछ कर रहा था। अब देखें ये क्या करता है, उन्हें कैद करता है, नफ्सियाती तौर पर उनके आसाब को तोड़ना चाहता है, उनके बच्चों को उठाता है, उनकी लड़कियों को उठाता है, बुजुर्गों पर हाथ उठाता है, उनकी औरतों को सड़कों पर घसीटा जाता है, कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, मसाजिद से लाउड स्पीकर उतार लिए जाते हैं, मीनारों को गिरा दिए जाते हैं। ये सब आपको नफ्सियाती शिकस्त देने के मराहिल हैं कि तुम इस पे चुप रहोगे इससे अगला काम करेंगे, इस पे चुप रहोगे तो इससे अगला काम करेंगे, और फिर एक दिन ये आएगा कि तुम अपना दीन छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे इस हफ्ते दुनिया भर में होने वाले अहम मामलात पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में अमन की शमा जलाने के बहाने दुनिया में तबाही मचाने वाले अमेरिका के बारे में कि एक तो वहाँ पे नस्ली जो दहशतगर्दी है, नस्ली तासुब है, वो अपने अरूज पे है। दूसरी जानिब इंडिया में भी यही सूरत हाल है, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों ममालिक आपने बिल्कुल ठीक किया कि लिंक कर दिए। अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका की तारीख ही नस्ली तासुब से भरी हुई है। जब ये वहाँ पर आए तो कालों को इनके साथ बैठ के खाना खाने का, इनके साथ सफ़र करने का, एक होटल में जाने का इजाज़तनामा नहीं था। इन्हें वहाँ अगर बस में अगर जा भी रहे हैं और सीटें सारी खाली हैं तो काला बस की सीट पर नहीं बैठ सकता था, वो इनके गोरे आकाओं के लिए थी। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स के मामले में देखें, अगर फिल्मों में भी देखें तो आपको देख नज़र आएगा कि बहुत कम काले, ब्लैक जिन्हें निगर्स कहते हैं, वो आपको अरूज पर नज़र आएंगे। जो नज़र आएंगी भी वो मोस्टली नेगेटिव रोल में आएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता बराक ओबामा के बाद उन्होंने कोई पॉजिटिव रोल भी उन्हें देने शुरू कर दिए हैं, मगर मोस्टली ये सारे का सारा ऐसा है। तो अमेरिका जो है ऐसा नस्ल प्रस्त मुतअस्सब मजहबी शिद्दत पसंद मुल्क है जिसने अपनी मजहबी शिद्दत पसंदी की आग को बुझाने के लिए एक एक करके न जाने कितने मुस्लिम ममालिक ताकत ताराज कर दिए। जिस मुस्लिम मुल्क में भी फसाद की आग लगी, जिस मुस्लिम मुल्क की भी किसी जगह पर जंग हुई, जिस मुस्लिम मुल्क में भी खाना जंगी हुई, जिन 2-3 मुस्लिम ममालिक की भी आपस में जंग छिड़ी, उस सब के पीछे अगर आप जायज़ा लें तो आपको अमेरिका का किरदार नज़र आता है। दुनिया भर में आग लगाने में, जंगों का कारोबार करने में, असलहा बेचने में, खून का सौदागर होने में अमेरिका को तुर्रा इम्तियाज़ हासिल है। लेकिन मुकाफ़ात अमल भी तो है ना, जो आप दुनिया को देते हैं वही दुनिया आपको वापस लौटाती है। आप अपने अवाम की जिस नहज पर ट्रेनिंग करते हैं, फिर अवाम आपके साथ उसी तर्ज का सलूक करती है। हम जिस तरह औलाद और वालदैन का मामला देखते हैं कि जैसे वालदैन कर रहे होते हैं, बाद में औलाद उनके साथ वैसा ही सलूक करने लग जाती है। तो यही मामला अब अमेरिका के साथ हो रहा है। उसने पूरी दुनिया में जो आग भड़काई थी, अब वो आग उसके अपने मुल्क में इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 100 से ज़ायद ब्लैक, जिन्हें ये लोग निगर्स कहते हैं, हम लोग नेग्रो कह लें या काले कह लें आप, ये मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं। ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, और इससे कई गुना वो होंगे जो रिपोर्ट नहीं किए जाते। औरतों को जिस जिनसी इस्तेहसाल का वहाँ पे सामना करना पड़ता है तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ के लोग समझते हैं कि अमेरिका की औरत बड़ी आज़ाद है, यहाँ के लोग समझते हैं कि अमेरिका में औरतों को बड़े हकूक़ हासिल हैं। तो वो हकूक़ बस यही हासिल है कि मैंने किसके बिस्तर पर कितनी देर के लिए ठहरना और जाना कब दोबारा, इतनी की बात ही है। उसे जिस इस्तेसाल का निशाना बनाया जाता है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर आप कत्ल गारतगरी के वाक़यात देखें तो अमेरिका में रोज़ाना दर्जनों कत्ल गारतगरी के वाक़यात होते हैं। आपके कराची में 4 मर्डर हो जाए तो पूरी दुनिया कहती है कि कराची सेफ़ सिटी नहीं है, अपनी एम्बेसीज़ को, अपने बंदों को वहाँ से निकालने की बात करते हैं, मूव करें वहाँ से, ऐसे करते हैं ना। जबकि वहाँ पर अमेरिका में रोज़ाना के दर्जनों नहीं शायद सैकड़ों ऐसे वाक़यात होते हैं। उनके आए दिन आपको ऐसे वाक़यात सामने सुनने को आते हैं कि किसी स्कूल में किसी बिल्कुल 9 उम्र लड़के ने गन निकाल दी, अपने 4 क्लास फेलोज़ को मार दिया। आपके सामने उनकी आर्मी, पूरी दुनिया में आर्मी सबसे डिसिप्लिन इदारा समझा जाता है, आपके सामने इनकी आर्मी के ऑफिसर्स की खबरें सामने आती है जिन्होंने खुदकुशी कर ली, उन ऑफिसर्स की खबरें सामने आती है जिन्होंने साथी अपने ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग कर दी, उन ऑफिसर्स की खबरें सामने आती हैं जिन्होंने अपने साथी फीमेल और मेल दोनों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। ये अमेरिका की आला अखलाकी अक़दार हैं
جن کے اوپر دنیا اس کی پوجا کرتی ہے. در حقیقت اس نے اپنی بدماشی کی دھاک بٹھائی ہے, لوگ اس پہ بولتا نہیں ہے, وہ ہم سے پوچھتا ہے, ہمارے بارے میں وائٹ پیپر جاری کرتا ہے. دس از ٹائم کہ پاکستان سے, اسلامی ممالک سے ایک وائٹ پیپر امریکہ کے بارے میں جاری کیا جائے کہ تمہارے اندر انسانی حقوق کی جو شدید ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہمیں اس پہ تحفظات ہیں, ہمارے تحفظات دور کیے جائیں, ہمیں بتایا جائے کہ تم عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو, تم اپنی اقلیتوں کے ساتھ, مائنورٹیز کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو, تم وہ جو نان کرسچین یا نان جیوز ہیں اقلیتیں, ان کے ساتھ تم کیسا شدت بھرا سلوک کرتے ہو, اس کی رپورٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا. مگر ہم چونکہ غلام ہیں تو ہم روٹی شوٹی کے چکر میں ہیں, تو ہم اسے پوچھ نہیں سکتے. بالکل. دوسرے اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا بھی ایک ڈکلیئرڈ فاسسٹ اسٹیٹ ہے. ابھی بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہٹلر سب سے بڑا فاسسٹ حکمران تھا, لیکن اگر آپ صحیح سمجھیں تو نہ تو ہٹلر فاسسٹ حکمران تھا, نہ ہی نازی پارٹی فاسسٹ تھی. اگر آپ ان کا تقابل کریں انڈیا کی RSS کے ساتھ, ان کے بھگوا فلسفے کے ساتھ, اور ان کی کانگریس بھی, اب جو پہلے معتدل جماعت سمجھی جاتی تھی, اسے بھی پتہ لگ گیا کہ ووٹ لینے کے لیے آپ کو اینٹی مسلم کمپین چلانی پڑے گی, آپ کو ہندو تباہ فلسفے کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اب وہ بھی اسی لے میں بہک چکی ہے, وہ بھی ان فرقہ وارانہ فسادات کے اوپر چپ رہتی ہے, بیان نہیں دیتی. ان کی عدالتیں دیکھیں تو وہ بک چکی ہیں. وہاں پہ جو مسلمانوں کی عظیم الشان عمارات تھیں جو پوری دنیا کے سیاحوں کو اٹریکٹ کرتی تھیں, خواہ وہ تاج محل ہو, خواہ وہ اس طرح کی شاندار تاریخی عمارات ہو جو ان کے لیے ریونیو میں اضافے کا باعث بنتی تھیں, انہیں وہ ہندو گرا رہے ہیں, یا ان کے اندر سے ہندو آثار ڈھونڈنے کے چکر میں ان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے نیچے کسی مندر کے آثار نکل آئیں گے. مسلمانوں کو دیکھ لیں, کبھی ان کے پردے کھینچے جا رہے ہیں, کبھی انہیں بے حجاب کیا جا رہا ہے, کبھی انہیں زبردستی جبرن حرام کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی انہیں اپنا حلال کھانے سے منع کیا جا رہا ہے, ان کا کاروباری بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, انہیں کہا جا رہا ہے اگر تمہیں گوشت بیچنا ہے تو تمہیں سور بھی بیچنا پڑے گا. یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ اندر سے یہ کتنے تنگ نظر لوگ ہیں. اور بھارت, جس طرح امریکہ اپنے آپ کو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ صلح صفائی کی اور امن کا پرچار کرتا ہے, بڑی امید دلاتا ہے, اسی طرح انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پہلے یہاں پر جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا تو پورا ویسٹ چپ رہتا تھا, اب کرسچینز کے اوپر وہاں پر وہی کچھ ہونے لگ گیا ہے, اور وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اب وہ اپنے مفاد کے علاوہ اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم اگر کچھ کر بھی نہیں پا رہے, ہم کشمیر کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں, فلسطین کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں, وہ آواز بھی بلند نہیں کرتے کہ 1.5 ارب کی مارکیٹ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. وہ ایسے پیسے کے پجاری بن چکے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کو اس کے شدید ترین تعصب کے ساتھ قبول کر لیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, حریت رہنماؤں پر جبر تشدد کے ذریعے انہیں انڈیا اس انداز میں قتل کرنا چاہتا ہے کہ ان کی موت طبعی لگے اور ان پہ الزام بھی نہ آئے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں, ہر اسٹیٹ کی چاہتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو اس طریقے سے کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ اس کا نام نہ لگے. میں ابھی نام نہیں لیتا, لیکن بہت اہم ایسے ممالک ہیں, مسلم ممالک بھی ہیں, جنہوں نے کووڈ کی آڑ میں ہنڈریڈز کی تعداد میں اپنے سیاسی مخالفین کو تختہ دار تک پہنچا دیا, قبر تک پہنچا دیا. ڈکلیئر کیا گیا کہ انہیں کووڈ ہو گیا ہے, انہیں کوارنٹائن کیا گیا, اس کے بعد بندے مار دیے گئے. کئی اسلامی ممالک میں ایسے حکمران موجود ہیں جنہوں نے اپنے مخالفین کو اس طرح سے موت کے گھاٹ اتارا. تو اگر انڈیا بھی یہ کر رہا ہے تو وہ دنیا کی جو ایک چلن چلا آ رہا ہے اس چلن کے مطابق کر رہا ہے. لیکن انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے یہ چلن آج اختیار نہیں کیا. دنیا اگر آج کووڈ کی آڑ میں یہ کچھ کر رہی ہے تو انڈیا تو برس سے ڈیکڈز بیک سے یہی کچھ کر رہا تھا. اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے, انہیں قید کرتا ہے, نفسیاتی طور پر ان کے اعصاب کو توڑنا چاہتا ہے, ان کے بچوں کو اٹھاتا ہے, ان کی لڑکیوں کو اٹھاتا ہے, بزرگوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے, ان کی عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے, ان کے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں, مساجد سے لاؤڈ اسپیکر اتار لیے جاتے ہیں, میناروں کو گرا دیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو نفسیاتی شکست دینے کے مراحل ہیں کہ تم اس پہ چپ رہو گے اس سے اگلا کام کریں گے, اس پہ چپ رہو گے تو اس سے اگلا کام کریں گے, اور پھر ایک دن یہ آئے گا کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. اور ہمارے ساتھ شامل ہوگے تو تمہیں برہمن نہیں بنائیں گے, تمہیں ملیچ رکھیں گے, تمہیں دلت رکھیں گے, تمہیں شودر رکھیں گے, اور تم سے نچلی ذاتوں والے وہ کام کروائیں گے جو ان کے ذات پات کے نظام میں نچلی ذات کے لوگ جنہیں وہ نچلی ذات کہتے ہیں ان سے کروائے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سید علی گیلانی کو بھی انہوں نے بالکل ہیلے بہانے سے موت کے گھاٹ اتار دیا, شہید کر دیا انہیں. اب دیکھیں یاسین ملک, انہیں جیل میں علاج معالجہ کی پراپر سہولیات میسر نہیں ہیں, ان کی صحت ڈے بائی ڈے گرتی جا رہی ہے, اور ایک دن خبر آئے گی نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ یاسین ملک کے ساتھ یہ ہو گیا اور ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. اور بھی صحت تم ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو اس کے بعد صحت رہنی کہاں پہ, دوائیاں میسر نہیں ہیں, خوراک میسر نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری مسلم دنیا اپنے اپنے مفادات کے چکر میں لگی ہوئی ہے. مسلم دنیا کشمیر سے مکمل طور پر ہاتھ اٹھا چکی ہے.
ہماری جو پریویس گورنمنٹ تھی PTA کی گورنمنٹ تھی, ان کے اوپر یہ بہت بڑا ایلیگیشن یہ لگا ہوا تھا کہ انہوں نے کشمیر پر سودا کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بس کھڑے ہو کے ایک دفعہ چند منٹ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں گے, باقی جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. لیکن سوال یہ کہ نئی گورنمنٹ بھی آ گئی تو انہوں نے کیا کر لیا, اور اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے اس سے پچھلے تمام ٹینیورز کو چیک کرنے تو سوائے زبانی کلامی نعروں کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. امت ہماری تقسیم ہو چکی, وہ امت جسے ایک جسم جسد واحد بننا تھا, ایک ایسا پنچ بننا تھا اکٹھا ہو کے جو عالم کفر کے منہ پر رسید ہوتا, آج وہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ اپنے منہ پر تمانچے مار رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ امت تقسیم ہو گئی اور سب اپنے اپنے حالات کے اوپر پڑ گئے. لیکن اگر ہم یہی بات اسرائیل کے حوالے سے کریں تو اسرائیل سیاسی طور پر عدم اعتماد کا شکار ہے, اس کے باوجود بھی وہ اتنا مضبوط ہے کہ فلسطین کے اوپر ظلم کم نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں جمہوریت جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر یہ کھیل تو کھیلا جائے گا. اس وقت اسرائیل کی گورنمنٹ بھی ایک ووٹ کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے, ایک ووٹ کی کثرت سے, تو ذرا وہ ڈاما ڈول ہے, ایک ووٹ کسی بھی وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو عدم استحکام تو ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسرائیل میں اور پاکستان میں, اسرائیل میں اور دیگر ممالک میں, اسلامی ممالک میں ایک بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جتنا مرضی آپس میں لڑیں, جتنا مرضی ایک دوسرے کی حکومت گرانے کی کوشش کریں, جیسے مرضی اخلاقی غیر اخلاقیت کنڈے استعمال کریں ایک دوسرے کے خلاف, لیکن جب امت مسلمہ کے خلاف اکٹھا ہونے کی بات آتی ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. بالکل. نفتالی بینٹ ہو, نیتن یاہو ہو, یا جو بھی لوگ ہوں, اس سے پہلے بھی دیکھ لیں, وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی اپوزیشن کے ساتھ, اپنی حزب اقتدار کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ ایک پیج پر نظر آتے تھے. ہاں اقتدار کی جنگ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے میں نے آگے ہونا ہے, وہ کہتا ہے نہیں مسلمانوں کو میرے ہاتھوں مرنا چاہیے, وہ کہتا ہے مسلمانوں کا معاشی نات کا میں بند کروں گا, وہ کہتا ہے معاشی نات کا میں بند کروں گا. یہ جنگ اس بات کی کہ کون یہ لیڈ کرے گا, لیکن مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. سیم گوز وتھ انڈیا. ہم انڈیا کے بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں انڈیا کے اعمال کی, انڈیا کے کردار کی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے سیاستدان پاکستان کے خلاف کم از کم ایک ہیں. بالکل ایسے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے, لیکن ہمارے ہاں کبھی ان کے ساتھ رشتہ داریاں بڑھانے کی بات کی جاتی ہے, کبھی انہیں بزنس پارٹنر بنانے کی بات کی جاتی ہے, کبھی خود کو ان کی غلامی میں دینے کی بات کی جاتی ہے. یہ ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے, اور یہ فرق بنیادی فرق ہے. جس دن یہ فرق ختم ہو گیا اس دن دوبارہ سے مسلمانوں کی عزت نشت ثانیہ کا دور شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب فلسطین میں الجزیرہ کی خاتون ماری گئی, اور دوسری طرف افغانستان میں طالبان نے بابرطہ خواتین کو میڈیا پر لانے کا اعلان کیا, تو دو ملک اور دو مختلف قسم کے رویے, کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں اگلی خبر یہ ہے کہ الجزیرہ سے تعلق رکھنے والی خاتون صحافی جسے 11 مئی کو مارا گیا, اس کے قتل کو رحم دلانہ قتل قرار دیا گیا, کہ بس وہ رحم دلی سے پتہ نہیں کیا, مجھے سمجھ ٹرم کی سمجھ نہیں ہے کہ قتل تو قتل ہے, وہ رحم دلانہ قتل کیا مجھے سمجھ نہیں آ سکی. دوسری طرف طالبان نے اپنی خاتون اینکرز کو پروٹیکشن دی, انہیں ٹی وی پر لانے کا اعلان کیا, انہیں کہا, ان کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا کہ آپ شرعی پردے میں ٹی وی پر آ کر اپنی خبریں وغیرہ جو بھی بیان کرنی ہے وہ کریں گی. اب جب ان کا چہرہ نقاب میں رہے گا, پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے, تو انہیں سیکیورٹی پروٹیکشن بھی اویلیبل ہوگی. وہ جس کے خلاف بھی بول رہی ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ کون بی بی ہے, تو بیسیکلی تو پردے کی آڑ میں انہیں پروٹیکشن فراہم کی گئی. تو طالبان کی پردے کی پابندی کے ذریعے خواتین کی پروٹیکشن کو پورے ویسٹ نے ظالمانہ سنگ دلانہ فیل قرار دیا, اور الجزیرہ کی خاتون صحافی کے قتل کو رحم دلانہ قتل قرار دیا. اور قتل کس نے کیا؟ اسرائیل نے. اور اسرائیل نے جب قتل کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے سازش یہ کی کہ اس قتل کو فلسطینیوں کے سر پہ ڈالا جا سکے, کہا جائے کہ فلسطینیوں کی گولی سے یہ شہید ہوئی ہے. اس کے بعد سب سے بڑے ٹاپ جو ان کے نیوز پیپرز ہیں, نیو یارک ٹائمز ہو گیا, اس طرح کے ایک دو اور پیپر ہیں, ان میں کہا گیا کہ خاتون صحافی, الجزیرہ کی خاتون صحافی فوت ہو گئی. یعنی یہ شہید ہوئی, گولی لگی, میدان جنگ میں تھی, کسی قسم کی خبر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی تھی بات. جب وہ بات زیادہ وائرل ہوئی, اس کے بعد اس اخبار کو شدید قسم کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا, اس پہ وہ لعنتیں بھیجی گئیں, تب اس نے آہستہ آہستہ اپنا بیان واپس لیا اور نیا بیان دیا کہ اب ہماری نئی تحقیقات آئی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی گولی لگنے سے وہ قتل ہوئی ہے یا شہید ہوئی ہے, لیکن اسے بھی انہوں نے رحم دلانہ قتل قرار دیا ہے. یہ کمال کی بات ہے. یہی دنیا کا دوہرا معیار ہے, اور ہم ابھی بھی اگر ویسٹ کو پوجتے ہیں, ویسٹ کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں, تو شاید ہم سے اندھا کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں عارضی طور پر جنگ بندی ہو رہی ہے. تحریک طالبان پاکستان, بالکل, تو کیا یہ مستقل ہو پائے گی؟ دیکھیں 13-14 مئی کو تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان سیکیورٹی فورسز میں افغان طالبان کی مداخلت کے ساتھ, ان کے انفلوئنس کے ساتھ مذاکرات ہوئے, جس میں عارضی طور پر جنگ بندی بھی کی گئی. لیکن یہ
تحریک طالبان پاکستان ہے کیا؟ لوگوں کو اس میں بڑی کنفیوژن ہے. اکثر لوگ تحریک طالبان پاکستان کو تحریک طالبان افغانستان سمجھ لیتے ہیں. اگر تحریک طالبان پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی ہوئی ہے, کسی قسم کی بدعنوانی ہوئی ہے, ان کے کسی لیڈر نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو ہمارے یا تو شاید ناسمجھ لوگ یا شاید مغربی این جی اوز کے پے رول پر موجود صحافی فوراً اس تحریک طالبان پاکستان کی بجائے اسے تحریک طالبان افغانستان کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی آڑ میں انہیں ڈیفیم کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک طالبان بنی کیسے اور ان کا افغان طالبان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ افغان طالبان کی بات مان کر پاکستانی گورنمنٹ سے جنگ بندی پر راضی کیسے ہو گئے؟ یہ بھی کچھ سوال تو ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ان کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں, اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے کئی پاکستانیوں کو رہا بھی کر دیا. بالکل ٹھیک. اور پاکستان نے بھی کئی طالبان قیدی آگے سے رہا کیے ہیں ان کے. اچھا, اب دیکھیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو مین لیڈرز تھے, آغاز میں یہ تحریک طالبان افغانستان کا حصہ تھے. یہ لوگ افغانستان میں جاتے, وہاں پر جہاد کرتے, امریکہ کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی اس میں یہ اپنا پورا کردار ادا کرتے. نظریاتی طور پہ یہ لوگ امریکی بالادستی کے خلاف تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر اس میں شمالی اتحاد کے لوگ شامل ہونے لگے. شمالی اتحاد آپ کو یاد ہوگا, وہ احمد شاہ مسعود والا گروپ جو تھا, بالکل, جسے ایک پڑوسی ملک کی بھی بڑی شدید قسم کی حمایت حاصل تھی. اب اس کے لوگ شامل ہو گئے. جیسے جیسے شمالی اتحاد کے لوگ شامل ہوتے گئے تو پھر انڈیا کا انفلوئنس بڑھتا گیا. جب انڈیا کا انفلوئنس بڑھتا گیا تو پھر انڈین فنڈز بھی آتے گئے. اب جس کا کھاتے ہیں اسی کے گانے گاتے ہیں نا. پھر تو یہ تنظیم آہستہ آہستہ افغان طالبان کی بجائے انڈین را کا ایک پراکسی یونٹ بن گیا, جس کے ذریعے وہ پاکستان میں قتل و غارت گری کے واقعات کرواتا تھا. پھر اور تھوڑا پیچھے چلے گئے تو یہ پاکستانی طالبان کی ٹرم کیسے بنی, اور پاکستانی طالبان کیا ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا جامعہ حفصہ. جامعہ حفصہ میں جو ظلم ہوا, ہمارے ادارے اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہمارے چینلز اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جس طریقے جن کے ڈنڈے تھے نا, وہ کہہ رہی تھی ڈنڈے لے کے, بچیاں کہہ رہی ڈنڈے لے کے ہم شریعت نافذ کریں گے, یہی تھا نا وہ. تو انہوں نے توپ خانوں کے ذریعے, گولیوں کے دے, پتہ نہیں کس کس کے فاسفورس بم سنے وہاں پر استعمال کیے گئے, ان کی ہڈیاں تک جل گئیں. تو لال مسجد والے واقعے کے بعد صحیح معنوں میں پاکستانی طالبان, تحریک طالبان پاکستان, صحیح معنوں میں اس کا وجود تب آیا. اور میں کہنا چاہوں گا لبرٹی لیتے ہوئے کہ مشرف کی پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے جنم لیا. اگر وہ پالیسیاں نہ ہوتیں تو تحریک طالبان پاکستان کا وجود نہ ہوتا. مشرف چونکہ امریکہ نواز تھا تو امریکی دشمن طالبان کو, امریکی مسلم دین کا نام لینے والوں کو, امریکی دشمن مدارس کو, اس نے ان تمام کو کچلنے کے لیے طاقت کا, زور کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا. اسے استعمال کیا, جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ بے گناہ مارے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیرستان میں چھوٹے چھوٹے 15 سال کے, 13 سال کے حافظ بچے مارے گئے, اور وہ امریکی ڈرون حملہ تھا. لیکن مشرف نے اسے اپنے سر لے لیا کہ میرا آقا ناراض نہ ہو جائے, اس کے چہرے پر کوئی داغ نہ پڑ جائے, اس کا داغ میں اپنے چہرے پر لے لیتا ہوں. عشق کی انتہا ہے ویسے, یہ اس سے بڑھ کر عشق اور کیا ہوگا. بالکل. تو اس سارے رد عمل میں انڈیا بیچ میں انٹر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو انڈیا نے اس مداخلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک طالبان پاکستان کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا. اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے, جن میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں جو شواہد ملتے تھے وہ یہی تھے کہ اس میں تحریک طالبان پاکستان ملوث ہے. اور ویسٹ کا میڈیا پاکستان لفظ اڑا دیتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. یہ بھی صحافتی بددیانتی کی ایک اور بڑی مثال ہے. اب بہرحال کچھ برف پگھلی, افغان طالبان نے, دیکھیں دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہوں گی نا. بالکل. تحریک طالبان پاکستان نے بھی بہت زیادہ پاکستان میں قتل و غارت گری کی ہے, خون گرایا. اگر ان کے بچے مارے گئے, اگر ان کی عورتیں ماری گئیں, اگر ان کے بوڑھوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, تو جواب میں انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا. دونوں طرف سے ہوا ہے نا. اگر تو اب دونوں طرف سے ہوا, دونوں ٹیبل پر بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ماضی کو بھلا کر آئیے ایک نئے سرے سے ایک نیا آغاز کرتے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, پاکستان کے لیے بھی خوش آئند بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں انڈیا اور آپ کا جو پشتین ٹائپ ہے نا, ہمارے لیڈر جو ہیں منظور پشتین, اس طرح کے لوگ, یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان معاملات کسی ایسی مثبت حل پر پہنچ جائیں کہ ان کی جنگ ختم ہو جائے, کیونکہ اس سے ان کو نقصان ہے. اب دونوں پارٹیوں کو اس میں شدید احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی تیسرا گروہ آ کے اس صلح کو سیبوتاج کرنے کی کوشش نہ کرے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, لیبیا کی بات کرتے ہیں. مختصر عرصے کے امن کے بعد دوبارہ خانہ جنگی شروع ہونے کو ہے, تو آخر عالمی طاقتیں اسے کیوں اکھاڑا بنانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, عالمی طاقتوں نے آج سے کئی ڈیکڈز پہلے, کوئی 60-70 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جنگ ان کی سرحدوں پر نہ لڑی جائے. اس کے لیے ان کی پراکسیز بنائی جائیں. کوئی جنگ شام میں لڑی جائے, کوئی جنگ یمن میں لڑی جائے, کوئی جنگ لیبیا میں لڑی جائے. تو وہ اپنی جنگیں ان ممالک میں لڑتے ہیں. دس از نمبر 1. نمبر 2, اسلامی ممالک کو کسی بھی صورت میں وہ مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے. نمبر 3, ایسا اسلامی ملک جس کے پاس قدرتی دولتیں جو ہیں, معدنیات ہیں, تیل ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں, سونا ہو, اس کے ذخائر موجود ہوں, وہ تو نہیں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ابھی لیبیا کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر خانہ
جنگی دوبارہ سے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو وہاں کا جو مشرقی حصے کا وزیر اعظم ہے فتحی پاشا، وہ اپنی کابینہ کے ساتھ دارالحکومت پہنچ چکا ہے، اور اس نے دوسرے وزیر اعظم کے خلاف، دوسرے علاقے کے وزیر اعظم کے خلاف باقاعدہ عسکری مہم کا اعلان بھی کر دیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عبدالحمید جو ہے اس نے تخت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تخت کا لالچ اتنا زبردست ہوتا ہے، وہ جو محاورہ بھی ہے نا تخت یا تختہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یا تو تخت دے دو، اگر تخت نہیں ملتا تو میں تختے پہ لٹکنا قبول کر لوں گا، مگر میں تخت سے نیچے نہیں اتروں گا۔ تو وہ لالچ ایسا ہے۔ تو اب لیبیا کو بیسیکلی جس نظام کے ذریعے سزا دی جا رہی ہے اس نظام کا نام ہے نظام جمہوریت، اور ہم کئی پروگرامز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں بھی پاکستانی عوام کو جس چھری کے ذریعے، جس شکنجے کے ذریعے سزا دی جا رہی ہے اس کا نام ہے نظام جمہوریت۔ تو لیبیا میں بھی جمہوریت کی آڑ میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، جمہوریت کی آڑ میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ کچھ ایسی عالمی طاقتیں ہیں جو لیبیا میں اس آگ کو مزید بھڑکانا چاہتی ہیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، ان کی اسلحے کی فیکٹریاں چلیں، لیبیا غیر مستحکم ہو، لیبیا کو کہیں قذافی جیسا ایک زبردست قسم کا لیڈر نہ مل جائے جو اپنی ذات میں جیسا بھی ہو مگر اپنے عوام کے لیے بہت زبردست تھا۔ اگر وہ عوام کے لیے زبردست حکمران آ گیا تو وہ خطے کے دوسرے ممالک میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیبیا کو خانہ جنگی کا اکھڑا بنانے میں بین الاقوامی اداروں کا، بین الاقوامی طاقتوں کا 101% ہاتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ کا افغانستان سے نکلنے کے بعد اس سال صومالیہ میں جنگ لگانے کا ارادہ ہے، اور اس نے فوجی آپریشن بھی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ جی، اگر آپ امریکہ کی 200 سالہ تاریخ دیکھیں تو شاید ہی گنتی کے چند سال ایسے نظر آئیں جس میں امریکہ نے دنیا میں کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کی۔ امریکہ کی پوری اکانومی جنگوں کی بنیاد پر چلتی ہے، اور آج ہمارے وہ دانشور جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، وہ بتائیں گے افغانستان کی اکانومی کون سی جنگ کی متحمل ہو سکتی تھی؟ انہوں نے لڑکے دکھایا نا، چلو افغانستان کو اب چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، غربت آ گئی، معذور آ گیا، آپ نے ان کا ایک بھیانک نقشہ ہمارے سامنے کھینچا، تو چلو آپ کے آقا امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے امریکہ کی اکانومی کی بنیاد کیا ہے؟ جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زراعتی ملک ہے، جی پاکستان ایگریکلچر سے ارن کرتا ہے۔ انڈیا کے بارے میں آج کل کہا جانے لگ گیا کہ وہ آئی ٹی سے بہت زیادہ ریونیو اکٹھا کرتا ہے۔ مختلف ممالک کا کوئی نہ کوئی سورس ہے۔ امریکہ کا سورس کیا ہے؟ امریکہ کا سب سے بڑا سورس ہے جنگیں۔ وہ پوری دنیا میں جنگیں چھیڑتا ہے، وہ پوری دنیا میں اسلحہ بیچتا ہے، پوری دنیا میں بارود بیچتا ہے، اور وہ موت کا سوداگر آگ اور خون کی ہولی کھیل کر اپنے ہاں رنگ بھرتا ہے اپنے جھنڈے میں۔ یہ امریکہ کا کردار ہے۔ مسلمان ممالک کو دیکھ لیں، ایک کے بعد ایک ملک تباہ کس نے کیا؟ امریکہ نے تباہ کیا۔ اب وہ صومالیہ کے پیچھے پڑ گیا۔ اچھا، وہ پہلے انہی کے کچھ لوگوں کو تربیت دیتا ہے بلا کے، انہیں کہتا ہے تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، حکومت نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیے جا رہے، عورتوں کو آزادی نہیں دی جا رہی ہے۔ عورتوں کی آزادی بہت زبردست نعرہ ہے اس کی آڑ میں وہ عورتوں کو تاخت و تاراج کرنے کا، عورتوں کو پامال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو صومالیہ میں بھی ایسا ہی ہے، پہلے اس نے وہاں کے کچھ گروپوں کو خود ٹریننگ دی، انہیں اسلحہ بھی فراہم کیا۔ اب جب وہ وہاں پہ فساد کریں گے تو پھر امریکہ دوسرے گروپ کو اسلحہ فروخت کرے گا، وہاں پر ونس اگین خانہ جنگی ہوگی، پھر امریکہ کو مداخلت کا ایک اور بہانہ مل جائے گا کہ میں وہاں جنگ رکوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس نے باقاعدہ وہاں پر فوجی آپریشن کی منظوری دے دی ہے۔ ایک طرف جو بائیڈن جب افغانستان سے مار کھا کے نکلتا ہے، توبہ توبہ کرتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا کیا کام پرائی جنگ میں جائیں، ہم نے فوراً فوجیں واپس بلانی ہیں، وہاں پہ مار پڑی تھی تو واپس بلانی تھی۔ صومالیہ میں اسے یہ یقین ہے کہ یہاں سے ہمارے جواب میں کوئی آدمی اسلحہ نہیں اٹھائے گا، ہم کسی کے ایک گال پر تھپڑ ماریں گے وہ دوسرا گال آگے پیش کر دے گا۔ اسی لیے اس نے صومالیہ میں نئے سرے سے فوجی مہم کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ کبھی بھی تگڑے کو نہیں مارتا، یہ ہمیشہ کمزور کو مارتا ہے، جو اس کے جھک جائے یہ اس کا سر کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ صومالیہ میں جی ایک دہشت گرد گروہ ہے الشباب، اس الشباب گروہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فوجی مہم کی منظوری دی گئی ہے تاکہ دنیا کو ایک نئے خطرے سے بچایا جا سکے۔ کبھی یہ القاعدہ کریٹ کر لیتا ہے، کبھی یہ داعش کریٹ کر لیتا ہے، کبھی یہ TTP کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے فنڈز بھی شامل تھے۔ اب اگر الشباب کی بات کر رہے ہیں تو آج یا کل یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ الشباب کے پیچھے بھی امریکی اسلحہ، امریکی وسائل اور امریکی تربیت ہی شامل تھی۔ اور اب جو بائیڈن انتظامیہ نے اس سے کچلنے کے لیے صومالیہ میں امریکی فوجی اڈہ قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے، اور اس اڈے پر امریکی فوج وہاں کے صومالیہ کے مقامی فوجیوں کو تربیت دے گی۔ یہ ویسی ہی تربیت دے گی جیسی اس نے افغانستان میں افغان فوجیوں کو دی تھی کہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کرو، لیکن جب اپنے لوگ اٹھ پڑے ہوئے تو پھر امریکہ کی پیدا کردہ فوج تاش کے پتوں کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ تو یقینی طور پر صومالیہ والے اگر جاگ جائیں تو یہی کچھ ہوگا، ورنہ صومالیہ میں بھی تاریخ کا بدترین خونی دور آنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر یہ دنیا کا نظام ہی ہے کہ طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ کمزور کے اوپر اپنا راج کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹوٹا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔